अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद, जहां हम पाकिस्तान के एक मुमताज़ उर्दू शायर की ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे जो उनकी गहरी लेकिन काबिल रसाई नज़म के लिए मशहूर है। वो कोई और नहीं बल्कि नासिर रज़ा काज़मी है, जो उर्दू अदब के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम शायरों में से एक हैं, जिन्होंने अपने पीछे एक भरपूर और मतनूर किताबियात छोड़ी हैं जो कारीन और अहले इल्म को यकसा मशहूर करती हैं। उनकी तहकीकात शायरी, तनकीदी मज़ामीन, यादाश्तों और मुतफर्रिक ड्रामों पर मुहित हैं, जो बतौर मुसन्निफ उनकी इस्तिदात और गहराई को ज़ाहिर करती हैं। काज़मी की शायरी ने अदब और मकबूल सकाफत दोनों पर लाजवाल असरात छोड़े हैं। काज़मी के शायराना असलूब की खुसूसियत इस सादगी और खूबसूरती से है जिसके साथ वो रोज़मर्रा के अल्फाज को समेटते हैं। उन्होंने चांद, रात, बारिश, मौसम, याद और तन्हाई जैसी इस्लाहात का कसरत से इस्तेमाल किया। नासिर काज़मी की शायरी की एक खासियत उनकी मुख्तसर अशार में महारत है। इस मुख्तसर शक्ल ने उन्हें अल्फाज की एक काबिल ज़िक्र माइशत के साथ गहरे जज्बात और पेचीदा ख्यालात का इजहार करने की इजाज़त दी, जिससे उनकी शायरी ताकतवर और यादगार दोनों बन गई। इसके अलावा उनकी शायरी पाकिस्तान टेलीविजन पर मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्रामों में पेश की गई और उन्हें हिंदुस्तानी फिल्मी सन्नत में ख़ास तौर पर बॉलीवुड में जगह मिली। नाजरीन, नासिर रज़ा काज़मी की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम पर नज़र डालें तो नासिर रज़ा काज़मी 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला, पंजाब, जो उस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था, में पैदा हुए। सकाफती और अदबी रवायात में घिरे माहौल में पले बढ़े। उनकी इब्तदाई जिंदगी उर्दू अदब की भरपूर टैप्स्ट्री से रोशनास हुई। फनून के लिए उनके खानदान की तारीफ की बदौलत इस सकाफती वाबस्तगी ने बचपन से ही काज़मी की शायराना हसासियत की तश्कील में अहम किरदार अदा किया और फिर अम्बाला में अपने इब्तदाई सालों के दौरान काज़मी ने अपनी इब्तदाई तालीम मुकामी स्कूलों में हासिल की। उनका इल्मी सफ़र उर्दू ज़ुबान और अदब से गहरी दिलचस्पी का बाइस था। काज़मी के तालीमी साल सिर्फ नसाबी सरगर्मियों पर ही मबनी नहीं थे, बल्कि वो अक्सर अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे। शायरी में अपनी इब्तदाई कोशिशों को जाहिर करते हुए और क्लासिकी शायरी के कामों में मशगूल रहते थे, जिसने उनके मुस्तकबिल की अदबी सरगर्मियों की मजबूत बुनियाद रखी। और फिर 1947 में बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम काज़मी की जिंदगी का एक अहम और तब्दीली का वाक़या था। बड़े पैमाने पर हलचल ने उनके खानदान को अम्बाला में अपना आबाई घर छोड़कर नई तश्कील शुदा रियासत पाकिस्तान में हिजरत करने पर मजबूर कर दिया और वो लाहौर में आबाद हुए, एक ऐसा शहर जो उनके अदबी कैरियर का एक अहम मरकज बनना था। जज्बाती और जिस्मानी चैलेंजों से भरी इस हिजरत ने काज़मी के आलमी नजरिए और इसके नतीजे में उनकी शायरी को गहरा मुतासिर किया। नुकसान, नकल मकानी और माजी की शदीद ख्वाहिश के मौज़ूआत ने उनके काम को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया, जो इस अरसे के दौरान बहुत से लोगों को महसूस होने वाले इज्तिमाई सदमे की अक्कासी करता है। लाहौर में काज़मी ने एक नई और तरक्की पजीर कौम के पस मंजर में अपनी तालीम जारी रखी। लाहौर शहर, जो अपने मुतहर्रिक अदबी मंजर के लिए जाना जाता है, ने उन्हें दूसरे शायरों और अदीबों के साथ मशगूल होने के काफ़ी मौके फराहम किए थे। उन्होंने मकामी तालीमी इदारों में तालीम हासिल की, जहां वो उर्दू अदब के लिए अपने शौक को परवान चढ़ाते रहे। अदबी हलकों में उनकी शमूलियत में इजाफा हुआ और वो मुशायरों में हिस्सा लेने लगे और अदबी रसाइल में हिस्सा डालने लगे। इन प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें अपने फन को निखारने और अपनी शायराना सलाहियतों को पहचानने की इजाज़त दी। लाहौर में काज़मी का इब्तदाई कैरियर मारूफ अदबी शख्सियात के साथ उनकी बातचीत से मजीद परवान चढ़ता रहा। उस्ताज़ा और साथियों ने न सिर्फ उनके लिखने के अंदाज को मुतासिर किया, बल्कि तनकीदी तासरात भी फराहम किए। अम्बाला में सकाफती फरावानी के उनके इब्तदाई तजुर्बात और लाहौर में हिजरत और आबादकारी के गहरे असरात ने उनकी शायराना शनाख्त की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। इन इब्तदाई सालों ने पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा शायर के तौर पर उनके उभरने की बुनियाद रख दी थी, जिनका काम नस्ल दर नस्ल
قارئین کے ساتھ گونجتا رہتا ہے۔ ناظرین، ناصر رضا کاظمی کے فنی سفر پر بات کریں تو اردو شاعری میں ناصر رضا کاظمی کا سفر ایک قابل ذکر سفر ہے، جس میں ذاتی لچک، ادبی جدت اور مستقل اثر و رسوخ کا نشان ملتا ہے۔ 1947 میں لاہور میں آباد ہونے کے بعد کاظمی نے کرشن نگر اور بعد میں اسلام پورہ کے محلوں میں رہائش اختیار کی۔ وہ تیزی سے شہر کے ادبی منظر کا ایک لازمی حصہ بن گئے۔ کاظمی نے اپنے پیشہ ورانہ سفر کا آغاز 2 مشہور ادبی رسالوں اوراق نو اور خیال کے ایڈیٹر کے طور پر کیا۔ یہ رسالے عصری اردو ادب کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم تھے اور بطور ایڈیٹر ان کے کردار نے انہیں ادبی گفتگو کی تشکیل اور فروغ دینے کا موقع دیا۔ مزید برآں کاظمی نے ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹاف ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا، جہاں انہوں نے ثقافتی اور ادبی پروگراموں میں حصہ لیا اور ادبی برادری میں اپنی موجودگی کو مزید قائم کیا۔ کاظمی کی شاعری اردو ادب میں رومانوی روایت سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ انہوں نے اختر شیرانی کے کاموں سے تحریک حاصل کی، جن کی رومانیت نے ان کے اسلوب پر دیرپا نقوش چھوڑے۔ کاظمی کو محترم شاعر حفیظ ہوشیار پوری سے بھی رہنمائی حاصل ہوئی، جس نے ان کی شاعرانہ آواز کو نکھارنے میں مدد دی۔ مزید برآں وہ میر تقی میر کی کلاسیکی شاعری کے لیے گہری تعریف رکھتے تھے، جس کا اثر کاظمی کے عکاس اور جذباتی اشعار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کاظمی کی شاعری میں رومانوی خوشی اور امید بھی نمایاں ہے۔ اپنے کام میں دکھ اور آرزو کے بار بار آنے والے موضوعات کی وجہ سے اکثر انہیں ایک اداس شاعر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کی فطرت خوبصورتی اور انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے اور ذاتی تجربات کو آفاقی موضوعات کے ساتھ ملاتی ہے۔ کاظمی کی ادبی پیداوار میں نظموں کے کئی مجموعے شامل ہیں، جو اردو ادب میں اہم مقام بن چکے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ برگنائی 1952 نے فوری طور پر تنقیدی پذیرائی حاصل کی اور انہیں ایک بڑی شاعرانہ آواز کے طور پر قائم کیا۔ یہ کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ تھا اور اس نے انہیں اردو شاعری میں ایک اہم آواز کے طور پر قائم کر دیا۔ اس مجموعے کی نظمیں روایتی شکلوں میں ان کی مہارت اور انہیں عصری موضوعات اور ذاتی جذبے سے متاثر کرنے کی صلاحیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے بعد دیوان 1972 اور بعد از مرگ شائع ہوا۔ یہ مجموعہ کاظمی کے شاعرانہ کاموں کو یکجا کرتا ہے، جو ان کی ادبی پیداوار میں ایک جامع نظر پیش کرتا ہے۔ محبت اور نقصان سے لے کر فطرت اور خود شناسی تک ان کے شاعرانہ ویژن کی وسعت کو اپنی گرفت میں لے کر یہ مجموعہ ایک جامع نظر پیش کرتا ہے۔ اور بعد از مرگ ان کی اشاعت پہلی بارش ہے، جو تجدید اور جذباتی تازگی کی علامت ہے۔ اس مجموعہ کو ان کے گیت کے معیار اور انسانی جذبات کی گہری تصویر کشی کے لیے پسند کیا جاتا ہے۔ پہلی بارش 1975 آیا، دونوں نے ان کی ساکھ کو مزید مستحکم کیا۔ دیگر اہم کاموں میں ہجر کی رات کا ستارہ، جس کے عنوان کا مطلب ہے جدائی اور آرزو کے موضوعات پر روشنی ڈالنا۔ اس کے بعد نشاط خواب 1977 شامل ہیں۔ یہ مجموعہ بعد از مرگ شائع کیا گیا تھا اور اپنے خواب جیسے معیار اور گہرے گیت کی خوبصورتی کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر ادبی کاموں میں شاعری کے علاوہ ناصر کاظمی نے تنقیدی مضامین، یادداشتوں اور ڈراموں سمیت دیگر ادبی شکلوں کے ذریعے ایک اہم شراکت کی ہے۔ یہ کام ان کے خیالات، نقطہ نظر اور ادبی فن کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتے ہیں، جن میں سان ستواں میری نظر میں، سر کی چھایا اور خشک چشمے کے کنارے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناصر کاظمی کی ڈائری چاند پریشان کاغذ، یہ یادداشت کاظمی کی ذاتی زندگی، افکار اور ادبی سفر کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کاظمی نے اپنے تخلیقی عمل اور ذاتی مفادات کے بارے میں بصیرت پیش کی تھی۔ انہوں نے فطرت سے اپنی محبت کے بارے میں بات کی اور کس طرح گھوڑے کی سواری، شکار، دیہاتوں میں گھومنا اور دریا کے کنارے چلنے جیسی سرگرمیوں نے
ان کے شاعرانہ تخیل کو پروان چڑھایا۔ ان کا خیال تھا کہ ان مشاغل جن میں گانا، شکار، شطرنج اور پرندوں اور درختوں سے محبت شامل ہے، فنون لطیفہ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تخلیقی اظہار کو ہوا دیتے۔ صرف یہی نہیں، کاظمی نے کہا کہ وہ شاعری کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کی خوبصورتی کو محفوظ کر سکیں۔ انہوں نے سوچا، میں نے شاعری اس لیے لکھنا شروع کی کہ میں اس بات کی عکاسی کرتا تھا کہ تمام خوبصورت چیزیں جو میں دیکھتا ہوں اور جو فطرت میں ہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اور وہ مجھ سے دور ہو جاتی ہیں۔ وقت کے چند لمحے جو مر جاتے ہیں انہیں زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ شاعری میں جان پڑ سکتی ہے، اسی لیے میں نے شاعری لکھنی شروع کر دی۔ ناصر رضا کاظمی کی شاعری قارئین اور سامعین سے گونجتی رہتی ہے۔ ان کے کاموں کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے لیے ڈھال لیا گیا اور انہیں ہندوستانی بالی ووڈ فلموں میں جگہ ملی جو ان کی ثقافتی اپیل کو واضح کرتی ہے۔ کاظمی کا سفر، ان کے ادارتی کام، ریڈیو پاکستان کے لیے ان کی شراکت اور ان کی لازوال شاعری ان کی قابلیت اور فنون کے لیے لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، ان کے پیشہ ورانہ سفر کے علاوہ اگر ان کے خاندانی پس منظر پر بات کریں تو ناصر رضا کاظمی جو اردو شاعری کے ایک چراغ ہیں، نے اپنے پیچھے نہ صرف گہرے ادبی خدمات کی میراث چھوڑی ہے بلکہ ایک ایسا خاندان بھی چھوڑا ہے جس نے اپنے ثقافتی اور فنی ورثے کو برقرار رکھا اور بڑھایا۔ ان کے خاندانی تعلقات، خاص طور پر ان کے بیٹے بصیر سلطان کاظمی کے کارنامے، ناصر کاظمی کی ادبی ذہانت کے پائیدار اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ 1955 میں پاکستان میں پیدا ہونے والے بصیر سلطان کاظمی نے اپنے والد کی ادبی مشعل کو نمایاں طور پر آگے بڑھایا۔ بصیر ایک ممتاز شاعر اور ڈرامہ نگار ہیں جن کی تخلیقات اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر محیط ہیں۔ بصیر سلطان کاظمی کو ان کی ادبی خدمات کی وجہ سے کافی پہچان ملی ہے۔ ان کے سب سے باوقار اعزازات میں سے ایک ان کی شاعری کی خدمات کے لیے ممبر آف دی آرڈر آف دی برٹش امپائر سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ اعزاز ادبی منظرنامے پر ان کے اہم اثرات اور اپنے کام کے ذریعے ثقافتی تفہیم کو فروغ دینے میں ان کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ 1990 میں بصیر انگلینڈ منتقل ہو گئے، جہاں سے انہوں نے ادبی برادری میں اپنے آپ کو ایک نمایاں شخصیت کے طور پر قائم کیا۔ ڈرامے میں ان کی صلاحیتوں کو ابتدائی طور پر تسلیم کیا گیا جب انہیں 1992 میں نارتھ ویسٹ پلے رائٹ اور ورکشاپ ایوارڈ ملا۔ اس ایوارڈ نے زبردست ڈرامائی کاموں کو تیار کرنے میں ان کی صلاحیت اور مہارت کا اعتراف کیا تھا۔ بصیر کی قابل ذکر شراکتوں میں ان کا طویل ڈرامہ بساط ہے، جس کے بعد میں انہوں نے شطرنج بورڈ کے عنوان سے ایک مختصر ورژن میں ترجمہ کیا۔ یہ کام ثقافتی اور لسانی تقسیم کو ختم کرتے ہوئے متنوع سامعین کے ساتھ گونجنے والی داستانیں تخلیق کرنے کی ان کی صلاحیت کی مثال دیتا ہے۔ فی الحال بصیر سلطان کاظمی چیسٹر یونیورسٹی میں رائل لٹریری فنڈ فیلو کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ناصر رضا کاظمی کی وراثت ان کے اپنے قابل ذکر کام تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے خاندان کے جاری تعاون سے پھیلتی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ دونوں میں بصیر کی کامیابیاں اور پہچان ناصر کاظمی کے ادبی ورثے کے لازوال اثرات کا ثبوت ہے۔ اردو شاعری کی بلند پایہ شخصیت ناصر رضا کاظمی 2 مارچ 1972 کو لاہور، پاکستان میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات سے اردو ادب میں ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ان کا اثر اور میراث اب بھی گونج رہی ہے۔ زبان پر اپنی مہارت اور انسانی تجربے کی پیچیدگیوں کو خوبصورت آیات میں کشید کرنے کی اپنی صلاحیت کے ذریعے کاظمی نے ادبی منظرنامے پر انمٹ نقوش چھوڑنے کے لیے اپنے وقت کی مجبوریوں کو عبور کیا۔ کاظمی کی شاعری ان کے گیت برے پن اور محبت، آرزو اور خود شناسی کی پرجوش موضوعات کے ساتھ نسل در نسل گونجتی ہے اور ہر اس شخص کی روح کو چھوتی ہے جس نے کبھی جذبات کی تکلیف یا وجود کی قلیل خوبصورتی کو محسوس کیا ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی شاعر ناصر رضا کاظمی کی زندگی پر مکمل معلوماتی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں
کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔